अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम फसतुबसिरु व युबसिरून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अखलाक के बुलंद मर्तबे पर हो और अनकरीब आप भी देख लेंगे और ये लोग भी महसूस कर लेंगे। मोहतरम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने आज इस जुमे के मुबारक दिन हम तमाम लोगों को इस बात की तौफीक अता की कि हम उसकी जिक्र के लिए और उसकी नमाज के लिए उसके घर मस्जिद में जमा हो सके। ये अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र एहसान है। एक बहुत प्यारा कता एक शायर ने कहा है, बलगुल उलाब कमालिही कशफत दुजाब जमालिही हसनत जमी व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्हम्दुलिल्लाह, रबीउल अव्वल का ये महीना चल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से ये महीना इसलिए अहम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार के सिलसिले में गुफ्तगू हम इस महीने में बहुत उसके साथ करते हैं और उम्मत मुस्लिमा इस महीने में ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मोहब्बत और अपने लगाव का इजहार करती है। ये अलग बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने लगाव और मोहब्बत और इश्क का इजहार सिर्फ इस एक महीने में महदूद नहीं है। हमारी पूरी जिंदगी और जिंदगी का हर लम्हा इस बात का सबूत देना चाहिए कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं और उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए हम कितना अपने आप को तैयार करते हैं। जिंदगी का हर लम्हा, पूरा साल हमारा इस बात की गवाही देना चाहिए, लेकिन इस महीने में खास तौर पर हम लोग इसकी तरफ आमादा नजर आते हैं। मोहतरम हज़रात, ये हमारी एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी तो हम लेते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का इजहार भी हम करते हैं, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से अकीदत का एक ऐसा पर्दा हमने अपने आसपास डाल रखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने के लिए हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाते हैं। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह और वाह वाह कह के तारीफ तो करते हैं, लेकिन कभी इस बात की कोशिश नहीं करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तालीमात के आईने में हम अपने आप को देख सके कि हम कहाँ खड़े हैं, वो तालीमात क्या है, उस तालीमात का हमारी अपनी जिंदगी में क्या असर होता है, उसकी तरफ हमारी तवज्जो बहुत कम होती है। और यही वजह है कि आज मुसलमान जिस हालत से गुजर रहे हैं, जिस तरह की परेशानियों से दो चार है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से अलग हो गए हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोह कलम तेरे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करें, और वफा का मतलब ये है कि वो तालीमात जो आप सब हमारे सामने आती है उन पर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से उतारने की कोशिश करें। मतलब हज़रात, अल्लाह के बारे में, अखलाक के उसूलों के बारे में बहुत से पैगंबरों ने और बहुत से लोगों ने हमारे सामने बात कही है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अजीम कारनामा है वो ये है कि अल्लाह के साथ, अल्लाह के तसव्वुर के साथ अखलाक को जोड़ देना। यानी अल्लाह पर ईमान लाने का तकाजा यह है कि आदमी अखलाक वाला हो, आदमी के अंदर किरदार हो। अगर आदमी के अंदर अखलाक और किरदार नहीं है तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह पर ईमान उसका डाउटफुल है, पूरी तरह से
اثر میں نہیں ہے. ورنہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو وہ اخلاق میں کمزور ہو. یہ ممکن کیسے ہے؟ تو اللہ پر ایمان کے ساتھ اخلاق کو جوڑ دیا گیا اور پھر اس اخلاق کو عملی زندگی میں برت کر دکھا دیا گیا. یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم کارنامہ کہ ایمان کو اخلاق کے ساتھ جوڑا گیا اور اخلاق کو عملی رویے کے ساتھ جوڑا گیا, عملی زندگی کے ساتھ جوڑا گیا. تو یہ تینوں چیزیں یعنی اللہ پر ایمان, اخلاق کے اصول اور عملی رویے, ان تینوں کا مجموعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے چلتا پھرتا قرآن کہا. کسی صحابی نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا, آپ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. ماں عائشہ نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کہ ہاں پڑھا ہے. تو بولے وہی تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. تو اس سے علماء کرام نے یہ بات کہی ہے کہ ایک تو ہے قرآن ناطق اور ایک ہے قرآن صامت, یعنی ایک خاموش قرآن اور ایک بولتا چلتا پھرتا قرآن. تو خاموش قرآن تو وہ ہے جو مصحف میں ہمارے سامنے موجود ہے, اور بولتا قرآن وہ ہے جو آپ کی زندگی میں ہمارے سامنے نظر آتا ہے. اور یہی بات ہے جس کو آپ نے کہا کہ مجھے مکارم اخلاق کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا ہے. یعنی میرے بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں لوگوں کو اخلاق کے بالکل اونچے درجوں پر قائم کر دوں. تو یہ اصول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جس کو ہم نے یکسر بھلا دیا ہے. ہم اگر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پوری زندگی کے تمام معاملات میں اخلاقی رہنمائی مل جاتی ہے. ہم اپنی زندگی کو 4 الگ الگ شعبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. 4 ڈپارٹمنٹ ہے, 4 وبھاگ ہے جسے کہا جا سکتا ہے. پہلا تو شعبہ اللہ سے ہمارے تعلق کا ہے. اللہ جو مالک کائنات اور خالق کائنات ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا ربط اور تعلق ہے. وہ عقائد, توحید کے, رسالت کے, آخرت کے, وہ عبادات کے طریقے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ وہ ہے جو اللہ سے ہمارے تعلق کو درشاتا ہے. تو یہ پہلا شعبہ ہے عبادات کا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا. دوسرا شعبہ یہ ہے کہ ہمارے اس دنیا میں بہت سارے اور سمبند بھی ہوتے ہیں. ہم کسی کے بیٹے ہوتے ہیں, کسی کے باپ ہوتے ہیں, کسی کے شوہر ہوتے ہیں, کسی کے بھائی ہوتے ہیں, اور کچھ ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں, کچھ ہمارے دوسرے ہم وطن بھائی ہوتے ہیں. ان تمام لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں, سمبند ہوتے ہیں. تو یہ تعلقات کا دوسرا شعبہ ہے جو مختلف لوگوں کے ساتھ ہمیں نبھانے پڑتے ہیں, ان کے حق ادا کرنے پڑتے ہیں, ہماری ذمہ داریاں ادا کرنی پڑتی ہیں. اور تیسرا شعبہ ہے معاملات کا. ہم لین دین کرتے ہیں, ہم تجارت کرتے ہیں, ہم کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں, کسی سے فائدہ لیتے ہیں, ہم کسی کو قرض دیتے ہیں, کسی سے قرض لیتے ہیں. یہ تمام مالی اور سماجی معاملات ہیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. اور چوتھی چیز ہے ہمارا اپنا ذاتی سیرت و کردار, ہمارا کیریکٹر. یہ 4 شعبے ہیں جس میں پوری زندگی سموئی ہوئی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ وسلم کی تعلیمات میں ان 4 شعبوں کے بارے میں مکمل رہنمائی ہمارے سامنے آتی ہے. اللہ سے تعلق کے بارے میں, عبادات اور نماز اور روزے کے تعلق سے بہت ساری عباداتیں اور ہدایات ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے, اور ہمارے علماء کرام بڑی وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں, اور ہم اس پر بہت زیادہ اپنے آپ کو قائم کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. نہ کر پائیں یا ہمارے اندر کچھ کمزوریاں ہو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں پر اپنے آپ کو قائم رکھیں. لیکن باقی تینوں چیزیں جو ہیں, تعلقات, معاملات اور سیرت و کردار, اس سلسلے میں ہماری بڑی کوتاہی ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایمان یا اسلام کا معاملہ تو صرف یہ توحید, رسالت اور یہ عبادات کے چند اس تک محدود ہے, اور باقی ساری سمبند کیسے ہونے چاہیے, رشتہ داریاں کیسی ہونی چاہیے, بزنس کیسا ہونا چاہیے, تجارت کیسی ہونی چاہیے, یا ہمارا اپنا کردار کیسا ہونا چاہیے, اس میں بہت زیادہ ہمیں اس کی فکر یا توجہ نہیں ہوتی. اور ہمارے علماء کرام بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ توجہ اس کی طرف نہیں کرتے کہ یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ پر ایمان اگر ہم رکھتے ہیں تو ہمارے تعلقات بھی اللہ کے رنگ میں رنگے ہونے چاہیے, ہمارے معاملات, ہماری تجارت, ہمارا لین دین بھی اسلام کے رنگ میں ہونا چاہیے, ہمارا اپنا ذاتی سیرت و کردار بھی اللہ کے رنگ میں. یہی بات ہے جس کو صفت اللہ کہا گیا, اللہ کا رنگ اور اللہ کا رنگ اختیار کرنے کی بات.
تو یہ تعلقات، معاملات اور ذاتی سیرت و کردار کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہے، وہ ہدایات ہم سنتے بھی ہیں تو اس کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے جو توجہ ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پورا معاشرہ ایک اخلاقی خرابی میں اور اخلاقی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ میں آج اس وقت آپ کے سامنے وہ چند احادیث ان تینوں موضوعات کے تعلق سے، یعنی تعلقات، ہمارے سمبند کیسے ہونے چاہیے، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں فرمائی، ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، اس سلسلے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی، اور ہمارا اپنا ذاتی سیرت و کردار کیسا ہونا چاہیے، وہ حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ حدیثیں صرف اس لیے نہیں کہ ہم اس کو سن کر سبحان اللہ کہیں اور الگ ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ ان حدیثوں کو ذرا ہم غور کریں، ان کے آئینے میں ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ان حدیثوں کے آئینے میں۔ تو یہ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا، جیسے میں نے کہا کہ تعلقات کا معاملہ، سمبندوں کا معاملہ، ہمارے مختلف لوگوں کے ساتھ جو سمبند ہوتے ہیں اس کے سلسلے میں، تو ایک حدیث ہے جو مسند احمد کی حدیث ہے جس کا نمبر 24,708 ہے۔ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل ایمان میں سب سے مکمل شخص، یعنی ایمان لانے والوں میں سب سے مکمل، سب سے پرفیکٹ شخص وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو، کردار سب سے اچھا ہو، اور جو اپنے گھر والوں میں سب سے بہتر ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری اپنی یہ ہوتی ہے کہ باہر تو ہم بڑے اچھے بن جاتے ہیں، باہر تو بالکل معاملہ، حالانکہ باہر کے معاملے میں ہماری کتنی کمزوریاں ہوتی ہیں ویسا آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن گھر میں ہمارا برتاؤ کچھ اور ہوتا ہے۔ گھر آتے ہی ہم بالکل جیسے ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں، بیوی پر، بچوں پر جو ہمارا معاملہ ہوتا ہے، جس طرح کا گھر میں ہمارا طرز عمل ہوتا ہے کہ ہمارے بیوی بچے پناہ مانگتے ہیں کہ یہ گھر نہ آئے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو آپ سے فرماتے ہیں کہ کامل ایمان والا شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ ایک اور حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے 3273، اس کا نمبر ہے۔ اس میں آپ سے فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اگر کسی کو مل گئی تو دنیا و آخرت کے خزانے اس کو مل گئے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں اگر مل گئی تو دنیا و آخرت کا خزانہ۔ نمبر کیا، 4 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شکر گزار دل، وہ دل جو اللہ تعالیٰ کے شکر سے لبریز ہو، کہ ساری نعمتیں، اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تو ہر نعمت کا ہم شکر ادا کر رہے ہوں، ہمارا دل۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں سب سے پہلا جملہ جو قرآن کریم کا ہمارے سامنے آتا ہے، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ شکر کا جذبہ ہمارے دل میں ہونے چاہیے۔ تو 4 چیزوں میں پہلی چیز یہ ہے کہ شکر کرنے والا دل۔ نمبر 2، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، یعنی ہمارے زبان پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کی رعایت کا اعلان ہو رہا ہو۔ نمبر 3، مصیبتوں میں صبر کرنے والا جسم، کوئی تکلیف پڑے، کوئی تکلیف آیا، ہم صبر کرنے والے بنے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ذرا سی مشکلیں آ جاتی ہیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ خودکشی کی طرف دوڑنے لگتے ہیں۔ تو صبر کرنے والا جسم۔ اور چوتھی بات کہی گئی کہ وہ نیک بیوی جو اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں مل جائے۔ تو یہ ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث بھی ترمذی کی ہے، 1900 نمبر ہے اس کا۔ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارا اپنا ماں باپ کے ساتھ کیا تعلق ہے، کس طرح سے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں میں نے جو ماں اور باپ کو مارنے سے نہیں ہچکچاتے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ انہیں اف تک نہ کہو اگر بڑے ماں باپ تمہارے گھر میں موجود ہوں، لیکن ہماری حالت یہ ہے، اور خاص طور پہ باپ کے سلسلے میں جو یہ حدیث ہے، ماں کے سلسلے میں تو بہت ساری احادیث ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں جس میں یہ بات کہی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر سب سے بڑا حق تمہاری ماں کا ہے۔ دوسری بار پھر کہا گیا کہ سب سے بڑا حق ماں کا ہے، تیسری بار پھر کہا گیا کہ سب سے بڑا حق ماں کا ہے، اور چوتھی بار باپ کا حق بتایا گیا، یعنی ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے باپ کے مقابلے میں۔ ہم دیکھیں، اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں، اپنے بچوں کو اس بات کی طرف وہ کریں کہ ہمارا اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک ہے، کس طرح سے ہم اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ معاملہ صحیح نہ کر رہے ہو
قرآن میں سورہ لقمان میں بات کہی گئی کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ نصیحت کی کہ بیٹا اللہ کا حق ادا کرو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بات کہی کہ ہم نے بندے کو اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے کی تاکید کی ہے۔ ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کی، اللہ تعالیٰ فرماتا خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں جس کی برائی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ 3 بار اللہ کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ مومن کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آدمی نماز پڑھنے والا اور روزہ رکھنے والا اور یہ ہو، یہ ساری چیزیں تو ہے ضروری، لیکن اس کے بعد مومن وہ نہیں ہے جس کا پڑوسی جو ہے اس کی برائی سے محفوظ ہو۔ ہم دیکھیں کہ آج ہمارے پڑوس کی کیا حالت ہے، ہم کس طرح سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے میں لگے رہتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ہوگا کہ جس کے بارے میں اس کا پڑوسی کہتا ہو کہ نہیں یہ بڑا اچھا پڑوسی ہمیں ملا ہے اور واقعی ایسا پڑوسی ہونا چاہیے۔ یہ اگر گواہی اگر پڑوسی کی مل جائے تو سمجھیے کہ ہاں ہم مومن ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول 3 بار قسم کھا کر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس کی برائی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے، بڑی اہم حدیث ہے یہ بھی مسلم شریف کی، کہ مومن پر 7 حقوق ہیں، 7 حق ہے ایک مومن کے دوسرے مومن پر جو اللہ کی طرف سے عائد کیے گئے ہیں۔ کیا ہے؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی رسپیکٹ کی جائے۔ نمبر 2 اس سے محبت کی جائے۔ نمبر 3 اپنے مال میں سے اس کو دیا جائے، تحفے دیے جائے، اس کا حق ادا کیا جائے، اس کے لیے جو ہے وہ خرچ کیا جائے۔ چوتھی چیز اس کی غیبت نہ کی جائے، یعنی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں یا اس کے خلاف بات نہ کی جائے۔ اگر وہ بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسی کی جائے، عیادت کی جائے۔ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے، اور اس کے انتقال کے بعد اس کے لیے دعائیں کی جائے۔ یہ 7 حقوق بتائے گئے۔ ہم ذرا دیکھیں اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے کہ ہم اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ عزت و احترام کا معاملہ، محبت کا معاملہ، ان کے لیے خرچ کرنے کا معاملہ، اور ان کی عیادت اور جنازے میں شرکت کا معاملہ، ہمیں اس کی طرف کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک ایسی عام سمبندوں کی بات ہے۔ نہیں، یہ ایمان کے تقاضوں میں سے تقاضا ہے۔ اسی طرح سے معاملات کے سلسلے میں چند حدیثیں میں آپ لوگوں کے سامنے سناؤں، وہ معاملات جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ لین دین وغیرہ کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، 22,481 اس کا نمبر ہے، بہترین ایمانی حالت یہ ہے کہ تیری دوستی اور تیری دشمنی خدا کے لیے ہو۔ آدمی کسی سے دوستی کرے تو صرف اللہ کے لیے، دشمنی کرے تو صرف اللہ کے لیے، کوئی غرض، کوئی فائدہ، کوئی مفاد وابستہ نہ ہو۔ اور یہ بات فرمائی گئی کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور اپنے بھائی کے لیے وہی ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ آپ دیکھیے صرف ایک اس حدیث پر آدمی عمل کرنے لگ جائے کہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے بھائی یعنی کوئی مومن بھائی ہے، اس کے لیے آدمی وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ کوئی آپ کو گالی دے، کوئی آپ کو غصہ کرے، کوئی آپ کو برا بھلا کہے، کوئی آپ سے جھگڑے؟ پھر آپ کیوں دوسروں کے ساتھ گالی گلوچ کا اور جھگڑے کا اور یہ معاملہ کرتے ہیں؟ ایک اور حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، 3599 نمبر ہے اس کا۔ آپ سے فرماتے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینا اتنا بڑا گناہ ہے جو شرک کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ ہم شرک صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا، اور یہ جھوٹی گواہی دینا بھی شرک میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور جھوٹی گواہی دینے کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ عدالت میں جا کر جھوٹی گواہی دینا۔ ہم کسی کے بارے میں، ارے فلاں آدمی تو ایسا ہے، اور فلاں آدمی میں تو یہ خرابی ہے، فلاں تو یہ ہے، یہ ساری باتیں جھوٹی گواہیوں میں، یعنی کسی کے بارے میں کوئی ایسی جھوٹی بات یہ کہنا، یہ جھوٹی گواہیوں میں شامل ہے۔ ہم دیکھیں کہ کتنی جھوٹی گواہیاں ہم روز بروز دوسروں کے بارے میں دیتے رہتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ شرک کے قریب پہنچا دیتا ہے یہ گناہ۔ ایک اور حدیث میں حضرت فرماتے ہیں کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے 2247 اس کا نمبر ہے، کہ جس شخص نے کوئی عیب دار چیز کسی کو بیچی ہے، اس کا عیب اسے نہ بتایا، تو جہنم میں اپنی جگہ بنا لے، فرشتے اس پر ہر وقت لعنت کرتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ ہم تجارت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی عیب دار چیز ہمارے کھانے میں، ہمارے کپڑوں میں، ہمارے اس میں کوئی جو چیز تجارت کی چیز بیچ رہے ہیں، اگر کوئی خرابی ہے تو اس خرابی کو بتا دیا جائے۔
آج تو معاملہ یہ ہے کہ اس کو عقل مندی اور حکمت سمجھا جاتا ہے کہ ایپ کو کس طرح سے چھپایا جائے, کس طرح سے پروجیکٹ کیا جائے, ان تمام چیزوں کو جو خوبیاں ہمارے پروڈکٹ میں نہیں ہیں ان کو بھی ہم جھوٹا بن کر وہ کر کے لوگوں کو سامنے دکھا دیں. حالانکہ آپ سے فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایپ دار چیز بیچی اور اس ایپ کو نہیں دکھایا تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. آج جو ہماری حالت ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ تجارت میں ہم نے ان اخلاقی اصولوں کو اپنے سامنے نہیں رکھا ہے, اور جس کی وجہ سے آج ہم اس طرح سے لعنت زدہ ہو رہے ہیں. ایک اور حدیث ہے, مسند احمد کی حدیث ہے, 8061 اس کا نمبر ہے. وہی خطرناک حدیث ہے. آپ لوگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص چاہے کتنی ہی زندگی پائے اور ان زندگیوں کو اللہ کی راہ میں لٹا دے, شہید ہو جائے, لیکن مگر وہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ کسی کا قرض جو اس کے ذمہ ہو وہ ادا نہ کر دے. کتنی بڑی بات ہے, یعنی سینکڑوں جانے اس کو ملے اور وہ جانے اللہ کی راہ میں شہید کر دے, پھر بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ قرض جو اس کے اوپر ہے ادا نہ کرے. آج ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے کسی کا قرض ادا کرنے کے بارے میں, بلکہ لے کر بھول جاتے ہیں کہ ارے کس کو دیا تھا جو اس کو دیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت میں نہیں جا سکتا, اور کب کہ شہید کے بارے میں یہ بات کہی کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا. وقت کم ہے, کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بتا دوں. ایک اور حدیث ہے, بہت بڑی اہم حدیث ہے, مسلم شریف کی, آپ نے سنی ہوگی کہ آپ نے فرمایا کہ پوچھا صحابہ سے کہ میری امت کا مفلس ترین شخص کون ہے. صحابہ نے کہا کہ وہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو. کہا کہ نہیں, میری امت کا مفلس شخص وہ نہیں ہوگا, بلکہ مفلس وہ ہوگا جو نماز لے کر آئے گا, روزے لے کر آئے گا, انفاق کی عبادتیں لے کر آئے گا, لیکن اس کے ساتھ اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو ستایا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہوگا اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دے گا, یہاں تک کہ نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی, پھر بھی ایسے لوگ بچیں گے جن پر ظلم کیا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈال دے گا اور وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ہم دیکھیں ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک تو نمازیں نہیں پڑھتے, ہم روزے ہی نہیں رکھتے, اور اس کے بعد پھر ظلم اور دوسروں کو ستانے کا اور گالی دینے کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی لمحہ ایسا نہیں جاتا کہ جو اس سے وہ ہو. تیسری چیز جو میں نے بتائی سیرت و کردار کی, اس کے سلسلے میں چند احادیث 2-3 منٹ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو داؤد کی حدیث ہے 4676 اس کا نمبر ہے, فرماتے ہیں کہ ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں, ایمان کے الگ الگ درجات ہیں. سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانو, اور سب سے نچلا درجہ اس کی شاخ یہ ہے کہ تم رستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو. ایک پتھر پڑا ہوا ہے, ایک کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے, ایک کانٹا پڑا ہوا ہے, اسے راستے سے آپ نے ہٹا دیا, یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. اور فرمایا کہ حیا بھی ایمان کے شعبے میں شامل ہے. حیا, شرم, لجہ جسے کہتے ہیں, یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. ایک اور حدیث میں نسائی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنی جان و مال کا خطرہ نہ ہو. مومن اگر سمجھے ہاں ایک مسلمان ہے تو مجھے کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے, میری ہر چیز کی حفاظت ہو جائے گی, یہ تصور ہونا چاہیے, یہ ایمان کا تقاضا ہے. ایک اور حدیث ہے کہ جب تو نیکی کرے تو تجھے خوشی محسوس ہو, اور جب تو کوئی برائی کرے تو تجھے شرمندگی اور ندامت ہو, تو مطلب یہ کہ تم مومن ہو. یعنی مومن وہ ہے کہ جب اچھائی کا کام کرے تو اس کا دل خوش ہو جائے, اور جب کوئی چھوٹی سی برائی بھی کرے تو ہر وقت اس کے دل میں یہ کچوکے لگتے رہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا. اگر یہ احساس ہے تو مومن ہے. لیکن آج ہم دیکھیں کہ یہ احساس ہماری زندگی میں سے ختم ہو گیا. ایک اور حدیث ہے, یہ آخری حدیث اس سلسلے کی, کہ بخاری کی حدیث ہے, آپ سے فرماتے کہ تم 6 باتوں کی ضمانت مجھے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی 6 باتوں کی ضمانت کی, 6 باتیں تم کرو گے تو میں ضمانت دیتا ہوں جنت کی. آپ تو صرف ضمانت دے رہے ہیں, وہ 6 باتیں کون سی ہیں ذرا ہم دیکھ لیں. یہ 6 باتیں اگر ہم کریں گے تو جنت کی ضمانت آپ کی طرف سے ملی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بولو تو سچ بولو. پہلی بات سچ ہمیشہ, کیونکہ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ پہلی چیز یہ کہ بولو تو سچ بولو. دوسرا ہے کہ کوئی وعدہ کرو, کسی کو زبان دے دو تو اس کو پورا کرو, وعدے کو وفا کرو. تیسرا ہے کہ تمہارے پاس کوئی امانت رکھائی جائے تو اس امانت کو پوری طرح سے ادا کرو, اس میں خیانت نہ کرو.
بدکاری سے پرہیز کرو، برے کاموں سے پرہیز کرو، بد نظری سے بچو، اپنی نظر جو ہے بچا کے رکھو اور غیر محرم اور ان عورتوں پہ. اور یہ ظاہر ہے کہ صرف رستے چلتے نہیں، موبائل میں بھی جو ہم بد نظری سے کام لیتے ہیں کہ تمام ننگی تصویریں اور ننگی فلمیں اور ننگے ویڈیوز وغیرہ، اس بد نظری سے بچو اور ظلم سے اپنے ہاتھ کو روکے رکھو. ان 6 باتوں کی ضمانت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم دو گے تو اللہ تعالیٰ جنت کی ضمانت وہ دیں گے. تو یہ ساری حدیثیں ہیں جو ہمارے تعلقات کی، ہمارے معاملات کی، ہمارے سیرت و کردار کی جو آپ سے حدیث ہمارے سامنے آتی ہے. ذرا ہم پھر سے ایک بار دیکھیں، اپنے آپ پر غور کریں کہ ان حدیثوں پر کتنا ہم عمل کرتے ہیں. اور پھر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم تو جنتی ہیں، ہم تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور ہمیں تو لازماً معاف کر دیا جائے گا. تو یہ صرف ہماری خام خیالی ہے، ہمارے جھوٹے سپنے ہیں. اگر ہم ان حدیثوں کو اپنی زندگی میں نہیں اتاریں گے، ان اخلاق سے اپنے آپ کو مزین نہیں کریں گے، تو شاید ہم مسلمان کہلاتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت کے مستحق نہیں قرار پا سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ تمام لوگوں کو ان باتوں پہ اچھی طرح سے غور و فکر کرنے کی، ان حدیثوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینے کی ہمیں توفیق، طاقت و صلاحیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.